बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपका तारुफ आपसे उस पर्सनालिटी से मिलाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान के माया नाज कानूनदान हैं, यंग लॉयर्स के लिए एक तोहफ़ा हैं और बहुत ही कम अरसे के अंदर एक टीचिंग की दुनिया में, लॉ की दुनिया में बहुत ज़्यादा काम किया। आजकल जितने भी यंग लॉयर्स आ रहे हैं वो उनके तारुफ को जानते हैं, बल्कि यंग के साथ साथ आज हमारे सीनियर्स लॉयर्स भी जो हैं वो भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं आपका तारुफ अब कराने जा रहा हूँ। उनका नाम है डॉक्टर उमर लतीफ़ भुट्टा साहब, जो कि LLM है, LLB हैं और साथ साथ PhD स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपको 23 मार्च यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। जी आपको भी और आपके साथ साथ पाकिस्तान के जितने लोग हैं तमाम लोगों को आज के दिन के हवाले से 23 मार्च के हवाले से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं 23 मार्च के हवाले से ही आपसे आज कुछ सवालात करना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आज के दिन के हवाले से आज के दिन की क्या अहमियत है और आज के दिन में जो मुसलमानों ने करारदाद पेश की थी, ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसकी अहमियत क्या थी? जिसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जानना ज़रूरी है। कुछ माजी की बातें अगर हमें पता हों तो फिर हमें समझ आएगी कि आखिर ये दिन अहम क्यों है। क्योंकि अभी हमारी जो यंग जनरेशन है उनको कभी कभी ये दो दिन, जैसे कि हम लोग 14 अगस्त मनाते हैं, उसके अलावा 23 मार्च है हमारे पास, तो 14 अगस्त तो चलो सब लोग जानते हैं कि जनाब पाकिस्तान उस दिन आज़ाद हुआ था, उसके हवाले से हम अपने जो है तकरीबात भी मनाते हैं और उस दिन को खुशी खुशी जो है वो सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन 23 मार्च के हवाले से हम देखते हैं कि जिस दिन कोई परेड भी हो रही होती है, लोग जो है वो इसको एक कौमी दिन के तौर पर मना भी रहे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी ख़ास बात क्या है अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो इस दिन की खासियत को जानने के लिए हमें कुछ माजी में जानना पड़ेगा। आप स्टार्ट करें 1857 से। जंग आज़ादी होती है। जंग आज़ादी में क्या होता है? जंग आज़ादी में ये होता है कि जो बरतानिया है वो हमारे इस बड़े सग़ीर पाको हिंद, बड़े सग़ीर पाको हिंद में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जिस खित्ते में हम रहते हैं इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके अंदर पाको हिंद यानी कि पाकिस्तान और अभी मौजूदा इंडिया, ये सारे जो मुल्क हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जंग आज़ादी के बाद बरतानिया की हुकूमत कायम हो जाती है। बरतानिया की हुकूमत से अगर हम पिछले 1000 साल देख लें, मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर 1857 तक, तो हमें पता चलता है कि मुसलमान और हिंदू यहाँ पे इकट्ठे हैं। शुरू में हिंदुओं की हुकूमत है, फिर बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बाकायदा मुस्लिम हुकूमत का आगाज़ कर देते हैं और यहाँ पर मुसलमान जो है वो ताकत में आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मुग़ल इस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं और उनका जो सल्तनत और उनका तमाम चीज़ें वो हमें नज़र आती हैं। और फिर एक अचानक मुसलमानों की ज़ुबूं हाली और उसके बाद बरतानिया का यहाँ पर काबिज़ हो जाना। अब जब बरतानिया यहाँ पर काबिज़ होता है तो वो मुसलमानों का जो दौर चल रहा था यहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ के लोग ज़हनी तौर पर बरतानिया की हुकूमत को मानने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग उनके ख़िलाफ़ कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमले करते हैं उनके ऊपर, या अपने हकूक़ हासिल करने के लिए कुछ तहरीकें चलाते हैं। तो उसका हल बरतानिया इस तरह निकालता है कि वो एक सियासी जमात बना देते हैं। 1885 के अंदर लॉर्ड A.O. ह्यूम यहाँ पर एक पहली सियासी जमात बना देते हैं जिसको ऑल इंडिया कांग्रेस का नाम दे दिया जाता है। और इसको कहा जाता है कि जनाब ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस है ये यहाँ के मुसलमान और हिंदू दोनों की नुमाइंदा जमात है, कि अगर आप लोगों ने कोई भी मसला करना है, अगर आपको हुकूमत से कोई भी डिमांड है आपकी, तो आप लड़ाई झगड़े और शिद्दत पसंदी की बजाय आप इस फोरम के ज़रिए से जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपका तहफ़्फ़ुज़ात है, बरतानिया की गवर्नमेंट तक पहुँचा दें। हिंदू भी इसमें शामिल हो जाते हैं, मुसलमान भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब होता क्या है, कुछ ही अरसे में मुसलमानों पर ये चीज़ आश्कार होती है कि नहीं यार, ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों से ज़्यादा, क्योंकि तादाद हिंदुओं की ज़्यादा होती है, कि ये तो यार हिंदुओं की नुमाइंदा जमात लग रही है। कैसे? इसमें जो एक मेन चीज़ आती है वो तक़सीम बंगाल है। अब ये तक़सीम बंगाल क्या है? बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा कि जिसके मशरक़ी हिस्सा के अंदर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, और जो दूसरा इसका हिस्सा है वहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा। ओवरऑल अगर आप आबादी देखें तो वो हिंदू ज़्यादा हैं।
کیونکہ پورے بنگال میں اوورال ہندو زیادہ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کنٹرول بھی کس کا تھا؟ ہندوؤں کا تھا. جب تقسیم ہو جاتا ہے تو مسلم اکثریت الگ ہو جاتی ہے, ہندو اکثریت الگ ہو جاتی ہے. اب مشرقی بنگال پر مسلمانوں کا کنٹرول آ جاتا ہے. اب وہ قوم جو پہلے اسی تعداد کے ساتھ پورے بنگال پر قابض تھی, جب ان کو اسی تعداد میں آدھا بنگال ملتا ہے تو وہ تو بڑا احتجاج کرتے ہیں, اور اس احتجاج میں کانگریس بھی شامل ہو جاتی ہے. سوال یہ آتا ہے کہ اگر کانگریس مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے تو پھر اس کو مسلمانوں کے فائدے پر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ان کا اعتراض تو غلط ہوتا ہے. یہاں پر مسلم اکٹھے ہوتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں اور 1906 کے اندر اپنی ایک الگ تنظیم بنا لیتے ہیں, ایک الگ سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں جس کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دے دیا جاتا ہے کہ جی مسلمان جو ہے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس کے ذریعے سے. لیکن اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں جو سمجھنے کی چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ علماء کرام اور بہت سے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو ہم اس پورے خطے پہ حکمران تھے, تو وہ لوگ اس سوچ کے ساتھ کہ جب ہم اس پورے خطے پر حکمران تھے یہاں پر ہمارا حق ہے. ہندو کیونکہ اس سے پہلے وہ حکمران تھے اور آبادی بھی ان کی زیادہ تھی, وہ کہتے تھے یہ ہندوستان ہمارا ہے, اس پہ ہمارا حق زیادہ. خیر ابھی تک جو معاملات ہیں, ابھی جو پہلی پریورٹی ہے اور جو پہلا ایشو ہے وہ برطانیہ کی حکومت ہے کہ ہم نے اس کو کسی طرح یہاں سے کیا کرنا ہے جناب, اس کو ہم نے کسی طرح یہاں سے ختم کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے. ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو نکالنے کے لیے ہم اکٹھے فورم پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جناب کوئٹ اینڈ گو, چھوڑو اور جاؤ. ابھی تک ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچے کہ ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ, یہ الگ چیزیں ہیں. پہلا نعرہ ہے برطانیہ کے لیے کہ جائیں آپ جناب چھوڑیں, ہم اکٹھا رہنا چاہتے ہیں. اور جو دوسرا نعرہ ہے کہ نہیں جناب کوئٹ اور ساتھ ڈیوائڈ بھی کریں. یہ جو کوئٹ اور ڈیوائڈ میں آپ کو اصل میں اس کی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب قائد اعظم وہ کانگریس کا بھی حصہ ہے اور مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیتے ہیں, اور قائد اعظم کو خطاب دے دی جاتا ہے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور یہ دونوں قومیں مل کر انگریز کے خلاف جنگ لڑیں, اس کے خلاف اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. اس مقصد کے لیے میثاق لکھنؤ ہوتا ہے 1916 میں. تو جو مسلمانوں کے مطالبات ہیں ہندو ان کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پہلی بار ہندو مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات اور اس کے بعد جو آپ کے معاملات ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں نمائندگی دی جائے گی قانون ساز اسمبلی کے اندر, ان چیزوں کو مان لیتے ہیں. تو ایک راستہ نظر آ جاتا ہے. کس چیز کا راستہ؟ کہ جناب جس پر چل کر ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کر جو انگریز کی حکومت ہے اس کو ختم کر دیں گے. لیکن ایک ٹوسٹ آ جاتا ہے 1928 کا نہرو رپورٹ کی صورت میں. جب نہرو رپورٹ آتی ہے تو نہرو رپورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو 1916 کے وہ مطالبات تھے وہاں پر اس کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم آبادی ہماری زیادہ ہے, ہماری تعداد زیادہ ہے, ہم طاقت میں, آپ نے ہمارے ہی, اب انگریز کے جانے کے بعد آپ نے ہمارا غلام بن جانا ہے. بات تو بڑی عجیب سی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. تو قائد اعظم 1929 میں 14 نکات دے دیتے ہیں. اصل میں یہ 14 نکات کیا ہیں؟ یہ ابھی بھی آخری کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. ابھی تک ہم نے الگ وطن کی باتیں نہیں کی. یہ جو 14 نکات ہیں یہ ہندو مسلم یونٹی کے لیے ہیں کہ ہم مل کر ان شرائط پر اکٹھا رہیں گے. یہ وہ شرائط ہیں کہ جس میں در حقیقت ہم وہی جو ہماری ڈیمانڈز 1916 میں مانی گئی تھی ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, جس کا 1928 میں نہرو رپورٹ میں انکار کیا گیا کہ جی ہم رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نمائندگی دے دیں, ملازمتوں میں نمائندگی دے دیں, قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی دے دیں, جداگانہ انتخابات کروا دیں, مسلمان کے ساتھ الیکشن لڑے گا, ہندو کے ساتھ الیکشن لڑے گا. ہم تو ابھی تک یہ چیزیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قانون مسلمانوں کی مرضی کے بغیر پاس نہ ہو. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پاسٹ کے اندر. لیکن جب اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو آپ کی کوئی بھی ڈیمانڈ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر
1930 میں جو آپ کا خطبہ الہٰباد ہوتا ہے، تو علامہ اقبال سر سید احمد خان جو انہوں نے 2 قومی نظریہ دیا تھا، اس کو دوبارہ اجاگر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار ذرا توجہ سے غور سے سنو اور دیکھو کہ کیا یہ 2 قومیں ان کا اکٹھا رہنا پاسبل ہے بھی صحیح کہ نہیں. ان کے نظریات الگ ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں، ان کے رسومات الگ ہیں، ان کے مذاہب الگ ہیں، کچھ گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور کچھ گائے کو پوجتے ہیں. تو یہ چیزیں تو پاسبل نہیں ہیں جناب. تو لہٰذا آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ 2 قومیں اکٹھی رہ سکتی ہیں یا نہیں رہ سکتی. لیکن ابھی بھی یہاں کا جو طبقہ ہے ان کی پہلی پریورٹی کیا ہے؟ ان کی پہلی پریورٹی ہے کہ یہاں پر ہم کسی بھی طریقے سے انگریز کو نکالیں اور اکٹھے رہ جائیں. تو اب ہم اس کشمکش میں چل رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. اسی دوران 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آ جاتا ہے. اس ایکٹ کے بعد 1937 میں انتخابات ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ابھی مسلم لیگ کے حق میں نہیں آئے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم نے الگ وطن ہی لینا جناب، ابھی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم جناب اکٹھے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے 1000 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ابھی تک اکٹھے رہنے کی باتیں ہو رہی ہیں جناب. تو یہاں پر انتخابات میں کانگریس کی گورنمنٹ بن جاتی ہے 1937 کے اندر. جب کانگریس کی گورنمنٹ بنتی ہے اور کانگریس کی گورنمنٹ میں جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، تو اب بہت سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار انگریز کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہاں پہ. اب یہ چیزیں ہمیں لے کر آتی ہیں جناب 1940 کی طرف، اور ہم 23 مارچ 1940 جس دن کے حوالے سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہم یہاں پر ایک عہد کرتے ہیں. آج پہلی بار ہم عہد کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے عہد تھے برطانیہ کو واپس بھیجنے کے. آج ہمارا عہد ہوتا ہے کہ نہیں جناب، اب ہم نے ایک الگ اپنا وطن، ایسا وطن حاصل کرنا ہے جہاں پر ہم اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق، ہم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو یہ دن کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ یہ وہ پہلا دن ہے کہ جب باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے ایک فضل شیر بنگال جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جناب یہ قرارداد پیش کی تھی 23 مارچ 1940، جہاں پر آج مینار پاکستان موجود ہے، جس کو منٹو پارک، ابھی اقبال پارک کہا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ قرارداد پیش ہوئی. اصل میں یہ جو قرارداد تھی یہ 22 سے 24 مارچ تھی. 23 مارچ اس کا درمیان والا دن ہے. لیکن اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو اصل بات جس دن ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کا عزم ظاہر کیا وہ 23 مارچ 1940 ہے. تو لہٰذا اس دن کی اہمیت حد سے زیادہ ہے. دیکھیں، پہلے خواب دیکھے جاتے ہیں، تعبیر بعد میں آتی ہے. اس دن ہم نے خواب دیکھا تھا، اس سے پہلے ہم نے خواب نہیں دیکھا تھا الگ وطن کا. یہ وہ دن ہے جب ہم نے خواب دیکھا، اور پھر اس کی تعبیر ہمیں 14 اگست 1947 اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں دی. سر یہ بتائیں کہ اس دن میں خاص طور پہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر تھی، ان کی اہمیت ذرا اجاگر کریں. دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، ان کا نام میں نے آپ کو ایک لقب ان کا بتایا ہے، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. قائد اعظم کانگریس کا بھی حصہ ہے، مسلم لیگ کا بھی حصہ ہے، دونوں سیاسی جماعتوں کے ممبر ہیں، رکن ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو اور مسلم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم برطانیہ کے خلاف جدوجہد کر سکیں. یہاں پر جو قائد اعظم کے الفاظ ہیں، اب دیکھیں یہ الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں. وجہ، ایک ایسا شخص جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم اکٹھے رہیں گے اور برطانیہ کو یہاں سے نکالیں گے، اس شرائط کے اوپر ہم اکٹھے رہنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ وہ دن ہے کہ جب قائد اعظم لفظ یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے رہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. جو ان کے لیے کہا جاتا تھا ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر، آج وہ اپنا یہ ٹائٹل واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے یہ 2 قومیں اگر اکٹھے رہیں گی. یہ کیوں؟ ابھی دیکھیں نظریات چینج کیوں ہو گئے ہیں. یہ 1937 کے انتخابات ہیں. 1939 میں کانگریس کی حکومت مستعفی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو تاثرات چھوڑ کر گئی ہے، اب یہاں پر بہت سے وہ لوگ جو پہلے اس چیز کے خلاف تھے، اصل میں لوگ اس چیز کو ذہنی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اپنے اس دور کو یاد کر رہے تھے جب ہم یہاں بھی حکمران تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم آگے بھی اس کو حکمرانی کی طرف لے جائیں گے. بٹ دیکھیں،
اب سینیریوز چینج ہو چکے ہیں، اب ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی طرف آ گئے ہیں، اب میجورٹی از دا اتھارٹی کی طرف چلے گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر میجورٹی ہندو کی ہوگی تو ہندو ہی اتھارٹی میں آئے گا، اور یہ ہمیں 1939 کے انتخابات میں نظر بھی آ گیا۔ تو اس لیے قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، اگر ہم اکٹھے رہے، اور دیکھیں جن لوگوں نے تب اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا آج کشمیر میں دیکھ رہے ہیں نا، آج آپ کیا گجرات کے فسادات نہیں دیکھتے ہندو مسلم، جہاں پر مسلمانوں کو اگر کوئی گائے ذبح کرتا ہے تو ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم اس وقت یہ عزم کا اظہار نہ کرتے اور پاکستان حاصل نہ کرتے، آج یہاں پر بھی کیا ہوتا، آج ہم اپنے ان تمام عقائد کو ادا کرنے سے قاصر ہوتے۔ تو یہاں پر قائد اعظم کی تقریر نے کیا کیا کہ وہ قائد اعظم جو کبھی ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر تھے، آج کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر اکٹھے رہیں گے، تو ان کو الگ کر دیں، الگ ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا قائد اعظم، کیونکہ یہ بہت بڑے لیڈر، اور ان کا اس چیز میں کھل کر اپنا بیان دینا کہ اب اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، یہ سب سے بڑی اہمیت والی بات تھی اس قرارداد کی۔ تو باقاعدہ طور پر جو اس کو اہمیت حاصل ہوئی، اس میں قائد اعظم کی اس تقریر کی ہی اہمیت ہے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں جناب اب ہم اکٹھے نہیں رہیں گے اور ہم اپنے لیے کیا کریں گے، انشاءاللہ ایک الگ وطن حاصل کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ اتنے کم عرصے میں مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اور اتنی بڑی اچیومنٹ پاکستان کی شکل میں حاصل کرنا، تو سر کیا آج کا مسلمان خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا ایسا میسیج دیتے ہیں کہ اس وقت جو اکٹھے ہوئے تو پاکستان کی شکل میں اچیومنٹ حاصل کی، آج اکٹھے ہوں گے تو آگے مستقبل میں کیسے ہم اچیومنٹس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کو بنے اب تک 70 سال ہو چکے ہیں تقریباً، لیکن اگر ہم ان 70 سالوں کا ایک تقابلی جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلٹی کم ہے، انسٹیبلٹی زیادہ ہے۔ بہتری کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پیسہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ابھی تک ان 70 سالوں کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ادارے دنیا کے ٹاپ 500 اداروں میں کسی کا بھی نام نظر نہیں آتا۔ اور اگر ہم آج بھی بیٹھ کر یہ سوچیں کہ نہیں جی ابھی تو ہمیں عرصہ ہی کچھ نہیں ہوا، 70 سال ہوئے ہیں، دیکھیں جناب بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے ہی تو الگ ہوا تھا، 50 سالوں میں وہ کہاں پر پہنچ گیا، اس کی اکانومی کہاں پر پہنچ گئی۔ چلے بنگلہ دیش کو چھوڑ دیتے ہیں، 1947 میں کتنا نقصان ہوا ہوگا جناب ہمارا؟ کیا ہمارا 1947 کا نقصان 1945 میں جاپان میں جو بم دھماکے سے نقصان ہوا تو اس سے زیادہ تھا؟ آج جاپان کی طرح کھڑا ہے جناب، اور ہم کہاں پر بیٹھے ہیں؟ چائنا 1955 میں باقاعدہ، آپ ہسٹری اٹھائیں گے آپ شاہ میاں حیران رہ جائیں گے، افسوس بھی ہوگا اور رونے کا مقام آئے گا جب آپ یہ دیکھیں گے ہسٹری کے اندر کہ جی چائنا آپ کے صدر کے ساتھ ریکویسٹ کرتا نظر آئے گا کہ حضور ایک بار ہماری عزت کے لیے ہمارے ملک میں آ جائیں، اور آج ہم فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جی چائنا کے سفیر ہمارے پاس آج آ گئے ہیں، ہم اس کے سفیر کے آنے کو اپنے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور کبھی چائنا ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں ریکویسٹ کر کے خط لکھتا ہے کہ جناب ہم جہاز بھیجنے کے لیے تیار ہیں، حضور آپ آئیں، صرف آپ آ کر کیا کریں، آپ ایک بار آ کر ہمارے ملک کی عزت تو بڑھا دیں۔ چائنا بھی کہاں چلا گیا، جاپان کہاں چلا گیا؟ چلیں چائنا جاپان کو چھوڑیں، میں آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دے رہا ہوں، معاشی طور پر وہ ہم سے کتنا مضبوط ہو گیا۔ تو جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ اگر وہاں پر 1940 اور 1947 7 سال، تو اگر ہم 7 سال میں متحد ہو کر ایک الگ وطن حاصل کر سکتے ہیں، وہ لڑائی 2 لوگوں کے ساتھ تھی ہماری، ایک ہماری لڑائی برطانیہ کے ساتھ تھی اور ایک ہماری ہندوؤں کے ساتھ تھی۔ ہم نے 2 بڑی قوموں کے ساتھ لڑائی لڑ کے 7 سال کے اندر یہ الحمدللہ جس ملک میں آج ہم آزادی کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھے ہم نے حاصل کر لیا، اور 70 سال میں ہم اس کو ٹھیک نہ کر سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ دن ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ آج بھی اگر ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ چیزیں جو ہم 70 سال میں حاصل نہیں کر سکے، تب بھی آپ پرانا دیکھ لیں نا، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال تو وہ بھی تھے نا، 1940 میں لگائیں تو 80 سال وہ بندے تھے، 80 سال میں جو چیزیں ہم حاصل نہ کر سکے ہم نے 7 سال میں حاصل کر لی نا۔ تو اب بھی اگر ہم 70 سال میں اس مقام تک نہیں پہنچے تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ دیکھیں وہاں پر بھی پہلے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتائی ہے، 23 مارچ 1940 سے پہلے کیا تھا؟ ہم بکھرے ہوئے تھے نا، کچھ کہتے تھے بنانا ہے پاکستان، کچھ کہتے تھے نہیں بنانا۔ جب ہم اکٹھے ہو گئے 1940 میں کہ نہیں بنانا ہے تو بن گیا،
تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ تو پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو مطلب سب سے پہلے پاکستان صرف زبان سے نہیں عمل سے ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا اس ملک کی خاطر، اور اگر آج ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے تفرقات، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہیں، وہ نسلی بنیادوں پر ہیں، وہ لسانی بنیادوں پر ہیں، وہ علاقائی بنیادوں پر ہیں، ہمیں فرق مٹانے ہوں گے پنجابی بلوچی سندھی بلوچستان کا، یہ فرق مٹانا ہوگا ہمیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی کا، ہمیں یہ سرائکی پنجابی، یہ سارے فرق مٹانے ہوں گے، ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ اور اگر ہم ایک قوم بن گئے تو ایک قوم مسلمانوں کی اگر 7 سال میں الگ وطن حاصل کر سکتی ہے تو ہم ترقی کی طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم انشاءاللہ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں دوبارہ متحد ہونا پڑے گا، ایک فورم پر آنا پڑے گا۔ اگر ہم آئیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کی تو اگر آپ بات کریں اسلامی ممالک کے حوالے سے، جو چیز ہمارے پاس، جو مقام اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے، خاص طور پر ایک ایٹامک پاور کی صورت میں کسی اور اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے، تو پاکستان کو تو ویسے ہی کلیدی کردار اس میں بن سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، کہتے ہیں جی اول خیش بعد درویش، وہ پہلے ہم اپنا گھر سیدھا کر لیں تو پھر ہم جا کر مسلم دنیا کی حکمرانی بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور 23 مارچ کے حوالے سے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 23 مارچ کا دن نو ڈاؤٹ بہت اہم ہے 1940 کی قرارداد پاکستان کے حوالے سے، لیکن اسی دن ہم نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن بھی حاصل کیا تھا۔ جو 1956 کا ہمارا آئین ہے وہ بھی 23 مارچ 1956 کو ہی آیا تھا۔ اور 23 مارچ 1956 کے حوالے سے ایک ویسے چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا دوں کہ آج الحمدللہ ہمارے چینل کے بھی 2 سال ہو چکے ہیں۔ جو ایک ہم نے سفر، جیسے کہ آپ نے کہا کرونا کی وجہ سے ہم نے جو آج سے 2 سال پہلے میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ آج کے دن 23 مارچ 2020 کو میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی فار دا ویری فرسٹ ڈے۔ ایسا آپ جیسے ہی میرے ایک اسٹوڈنٹ آ کے بیٹھا، اس نے مجھ سے کہا کہ سر کائنڈلی کوئی ایسی چیز، میں نے کہا یار ان چیزوں کے فائدے تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ جو ہے نا ابھی کرونا ہے، بہت مشکلات میں ہم لوگ ہیں، ہماری پڑھائی بڑی حرج ہو رہی ہے، تو آپ کوئی اس فورم کو استعمال کر لیں۔ تو آج ہمارے چینل کے بھی 2 سال ہو چکے ہیں، مطلب چینل کا مطلب ہے کہ میرے آپ کے ساتھ جان پہچان کے تعلقات کے آج ہمارے وہ 2 سال بھی پورے ہو گئے، تو ہمارے لیے تو 23 مارچ کے دن اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے آج کے دن کے حوالے سے اتنا بریفلی اسٹوڈنٹس کو بتایا، پبلک کو بتایا۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ پاکستان وہ ہمارے بزرگوں کی بڑی محنت اور بہت زیادہ ان کی جو اس کو کہہ سکتے ہیں قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اس کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ونس اگین بہت بہت شکریہ سر عمر لطیف بھٹا صاحب، اے مینٹور ٹیچر، آپ نے اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شہاب صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم صرف اس کو یہاں پر شوز کی حد تک یا ایک میڈیا ٹاک کی حد تک نہ رکھیں، ان چیزوں کو ہم اپنے بچوں کو اویئر کریں کہ آج کے دن کی اہمیت کیوں ہے۔ صرف آج کا دن اس لیے نہیں ہے کہ باجے لے کر ہم سڑکوں پر گھومیں، یہ وہ 23 مارچ اور وہ چیزیں نہیں جس طرح ہم منا رہے ہیں، یہ بڑا مقدس دن ہے، اس کو منانا بھی مقدس طریقے سے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دن وہ خواب جس کی تعبیر ہمیں 14 اگست کو ملی تھی وہ ہم نے دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ جی آپ۔